फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा, इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ 1 साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। कामयाबी क्या है और हम अपनी तरजीहात कैसे तय करते हैं, खासतौर पर जब अना यानी ईगो बीच में आ जाए। जी बिल्कुल, और इस हवाले से हमारे पास ख्वाहिशात की गुलामी, अना और मकसद से कुछ दिलचस्प ख्यालात हैं। हाँ, और एक कॉल भी है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन का, अपनी पसंद को जानना हिकमत, और बुढ़ापे की शुरुआत है। तो देखते हैं ये हिकमत है क्या। इसको समझने के लिए अमरीकी खाना जंगी के बाद का जमाना बड़ा दिलचस्प है। 2 अहम किरदार है हमारे सामने, यूलिसेस एस ग्रांट और विलियम टी शर्मन। जी, दोनों यूनियन की फतह के हीरो थे। बिल्कुल, मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग। उन्हें कौम की तरफ से बेपनाह मौके मिले, लेकिन यहां से इनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग। शर्मन को ले लें, उन्हें सियासत से सख्त नफरत थी। अच्छा। जी, उन्होंने साफ कह दिया, मेरे पास वो तमाम रैंक हैं जो मैं चाहता हूँ, और बार बार बड़े बड़े ओहदों की पेशकशें ठुकरा दी। वाह। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी अना को काबू में रखा, अपनी तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह कर ले। वो न्यूयॉर्क में रिटायर हुए और एक पुरसकून मुतमईन जिंदगी गुजारी। मतलब सिर्फ ओहदा ही नहीं ठुकराया? नहीं, उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी फनून, खानदान, पुराने दोस्तों, इन चीजों के साथ गुजारी। ये इस बात का सबूत है कि अपनी हुदूद जानना आपको हकीकी इत्मीनान दे सकता है। और दूसरी तरफ थे ग्रांट। हैरानी की बात यह है कि उन्हें भी शुरू में सियासत में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, सुना तो यही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी बतौर जनरल कामयाबी की एक वजह ये थी कि वो सियासी चालों से नावाकिफ थे, लेकिन जंग के बाद उन्होंने सदारत का इंतखाब कर लिया। और ये फैसला इनके लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। वो यकीनन एक अच्छे इंसान थे, वफादार भी, लेकिन वॉशिंगटन की सियासत का जो माहौल था वो इनके लिए नहीं था। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा अमरीकी तारीख की चंद सबसे ज्यादा आपके लिए बदउनवान, मुतनाज़ा और गैर मौसर हुकूमतों में से एक की सरबराही की। 2 बहुत थका देने वाली मुद्दतों के बाद वो एक मुतनाज़िया शख्सियत बनकर व्हाइट हाउस से निकले। शायद वो खुद भी हैरान हों कि ये सब कैसे हो गया। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? एक इतना कामयाब जनरल, एक कौमी हीरो, सियासत में आकर इतना नाकाम क्यों? क्या ये सिर्फ गलत मैदान का इंतखाब था? नहीं, ये सिर्फ गलत मैदान का इंतखाब नहीं था। मेरा ख्याल है ये अपनी अना और अपनी तरजीहात को ना समझने का नतीजा था। और ये सिलसिला सदारत के बाद भी रुका नहीं। अच्छा, वो कैसे? ग्रांट ने अपनी तकरीबन सारी जमा पूंजी एक फाइनेंशियल ब्रोकरेज हाउस में लगा दी। ये उन्होंने फर्डिनेंड वार्ड नामी एक शख्स के साथ मिलकर कायम किया था। फर्डिनेंड वार्ड? जी, और ये वार्ड साहब ये अपने जमाने के बर्नी मेडॉफ निकले। उन्होंने पूरी स्कीम को एक पॉन्जी स्कीम में बदल दिया और ग्रांट सरेआम दिवालिया हो गए। या अल्लाह, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत ज्यादा। और शर्मीन ने इस पर एक बड़ा गहरा तबसरा किया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि ग्रांट ने उन करोड़पतियों का मुकाबला करने की कोशिश की जो उसकी कोई भी जंग जीतने के लिए अपना सब कुछ दे देते। मतलब ग्रांट, जिसने मैदाने जंग में इतनी अजीम फतूहात हासिल की, वो अब एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गया था जो उसकी थी ही नहीं। बिल्कुल, यही तो अना का खेल है। ग्रांट ने इतना कुछ हासिल किया था, फौजी कामयाबियां, इज्जत, लेकिन उनके लिए वो काफी नहीं था। वो ये फैसला ही नहीं कर पाए कि उनके लिए वाकई क्या अहम है।
تو انا انہیں مزید کی طرف دھکیل رہی تھی۔ جی بالکل، ان کی انا انہیں مسلسل مزید کی طرف دھکیل رہی تھی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ وہ کامیابی کے ایک پیمانے سے یعنی فوجی قیادت سے نکل کر دوسرے پیمانوں پر جیسے دولت، سیاسی اثر و رسوخ، ان پر خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور شاید یہ سمجھے بغیر کہ کیا وہ واقعی یہ چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ اور یہ بات یہ صرف گرانٹ کی کہانی تو نہیں لگتی، کیا یہ ہم سب میں نہیں ہوتا کہ جو مل جائے وہ کم لگتا ہے؟ ہاں، دوسروں کی کامیابی، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر ہمیں اپنی کامیابی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ہم سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کوشش میں اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے شروع کس مقصد سے کیا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہ ایک عالمگیر انسانی کمزوری ہے۔ کامیابی خاص طور پر اگر بہت جلدی مل جائے یا بہت زیادہ مل جائے تو وہ ہمیں ایک ایسی جگہ لا کھڑا کرتی ہے جہاں اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور انا اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ انا حسد کو جنم دیتی ہے، اور حسد جیسا کہ کہتے ہیں وہ بڑے بڑوں کی ہڈیوں کو گلا دیتا ہے۔ یہ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے جو شاید ہمیں حقیقی خوشی نہ دیں، جو ہمارے اصل مقصد سے ہٹ کر ہوں۔ گرینٹ کی کہانی کا انجام تو اور بھی تکلیف دہ ہے۔ انہیں اپنی فرم کے قرضے اتارنے کے لیے اپنی جنگی یادگاریں تک گروی رکھنی پڑی۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ وہ ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ زندگی کے آخری سال گلے کے کینسر سے لڑتے ہوئے گزرے۔ اور وہ بس اس دوڑ میں تھے کہ مرنے سے پہلے اپنی یادداشتیں مکمل کر لیں تاکہ خاندان کے لیے کچھ چھوڑ جائیں۔ جی، اور صرف 63 سال کی عمر میں بہت تکلیف اور شکست کے احساس کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ یہ واقعی بہت المناک انجام ہے، خاص طور پر جب ہم سوچتے ہیں کہ گرانٹ جیسی صلاحیت والا شخص اگر وہ اپنی انا اور ترجیحات پر قابو رکھتا تو کیا کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ بالکل، کتنی قیمتی توانائی ضائع ہوئی، کتنے مواقع کھو گئے، صرف اس لیے کہ وہ یہ نہیں جان پائے کہ ان کے لیے کیا کافی ہے۔ وہ اپنی اصل صلاحیتوں کے دائرے سے بہت بہت دور نکل گئے تھے۔ جی، اور یہی نقطہ ہمیں ایک وسیع تر سوال کی طرف لاتا ہے۔ کیا یہ صرف گرانٹ کا مسئلہ تھا یا ہم سب کسی نہ کسی طرح اس جال میں پھنس جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم سب پھنستے ہیں۔ ہم اکثر سوچے سمجھے بغیر کسی مبہم سی کشش یا لالچ یا شاید دکھاوے کی وجہ سے ہاں کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، اور نہیں کہنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کہنے سے ہم کچھ کھو دیں گے، کوئی موقع گوا دیں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہمیں آگے بڑھائے گا۔ بالکل، لیکن حقیقت میں یہ اکثر ہمیں ہمارے اصل مقصد سے دور لے جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی قیمتی زندگی ان کاموں میں ضائع کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں۔ تو ان لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش میں جن کی شاید ہم خود بھی عزت نہیں کرتے، اور وہ چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کی ہمیں شاید خواہش بھی نہ ہو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، اور کامیابی کا راستہ وہ اکثر موازنے کی طرف لے جاتا ہے نا۔ آپ جتنے کامیاب ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ کامیاب لوگوں سے ملتے ہیں، اور پھر اپنی کامیابیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ بالکل، یہ چکر چلتا رہتا ہے، جبکہ ہمارا وقت، ہماری توانائی وہ تو محدود ہے۔ ہم لاشعوری طور پر دوسروں کی رفتار سے رفتار ملانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ شرمین والی بات یاد رکھنے کی ہے ہاں، کہ کیا ہوگا اگر مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر دوڑ رہے ہوں؟ کیا ہوگا اگر میدانی مختلف ہوں؟ بالکل۔ گرانٹ ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو گئے تھے جو ان کی تھی ہی نہیں۔ ترقی کے لیے ضروری ہے، مارکیٹ اسی سے چلتی ہے، بڑی کامیابیاں اسی سے جنم لیتی ہیں۔ نہیں، مقابلہ بذات خود برا نہیں، لیکن انفرادی سطح پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے میدان کا، اپنی دوڑ کا ایک واضح احساس ہونا چاہیے۔ اپنا میدان، اپنی دوڑ۔ جی، اور یہاں قدیم یونانی فلسفی ہیں سینیکا، ان کا ایک تصور بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ایک یونانی لفظ استعمال کرتے ہیں، یوتھیمیا۔ یوتھیمیا، یہ کیا ہے؟ یوتھیمیا، اس کا مطلب ہے اپنے راستے کا احساس ہونا اور اس پر قائم رہنا، بغیر ان دوسرے راستوں سے بھٹکے جو آپ کے راستے کو کاٹتے ہیں۔ اچھا، یہ دوسروں کو ہرانے یا ان سے زیادہ حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بہترین بننا، ان تمام چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے دور لے جائیں۔
یعنی جہاں آپ نے جانے کا ارادہ کیا تھا وہیں پہنچنا۔ بالکل، جو راستہ آپ نے چنا ہے اس میں اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنا۔ اس کا اگر سادہ ترجمہ کریں تو سکون یا اطمینان قلب کہہ سکتے ہیں۔ واہ، یوتھیمیا، اطمینان قلب، یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ مطلب اصل کامیابی اپنے طے کردہ راستے پر اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ چلنا ہے، نہ کہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے۔ بالکل، اور اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے کہ آپ کے لیے واقعی کیا اہم ہے، اور پھر ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے عملی قدم اٹھائے جائیں جو اہم نہیں ہے۔ اس کے بغیر کامیابی شاید مل بھی جائے لیکن وہ خوشگوار نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی اور شاید دیر پا بھی نہ ہو۔ یہ بات پیسے کے معاملے میں تو خاص طور پر سچ لگتی ہے۔ اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے تو جواب ہمیشہ مزید ہی ہوتا ہے، ہاں بالکل۔ اور پھر ہماری ساری توانائی جو کسی بڑے مقصد پر لگ سکتی تھی وہ صرف بینک اکاؤنٹ بھرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ ایک صحافی تھے جونا لہرر، جو چوری کی وجہ سے کافی رسوا ہوئے۔ جی میں نے سنا تھا۔ انہوں نے اپنے زوال پر غور کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، بڑے پتے کی۔ انہوں نے کہا، جب آپ عدم تحفظ اور بلند عزائم کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ چیزوں کو نہیں کہہ پاتے۔ عدم تحفظ اور بلند عزائم کا ملاپ۔ جی، عدم تحفظ ہمیں دوسروں سے موازنہ کرنے پر اکساتا ہے اور بلند عزائم ہمیں مزید کی طرف ڈھکیلتے ہیں۔ نتیجہ، ہم ہر چیز کو ہاں کہتے جاتے ہیں۔ اور انا سمجھوتوں کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے نا، وہ تو سب کچھ چاہتی ہے۔ بالکل، ایک چیز میں مہارت حاصل ہو رہی ہو تو انا کہتی ہے چلو دوسری میں بھی کود پڑو، یا ہمیں دھوکہ دہی پر بھی اکسا سکتی ہے، صرف اس لیے کہ ہم وہ بھی چاہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور آخر کار بہت سادہ ہاں کہنا یہ ہمیں ہماری حدود سے بہت دور لے جاتا ہے، جیسے وہ کیپٹن اہاب تھے موبی ڈک میں۔ بالکل وہی مثال۔ اسی لیے وہ بنیادی سوال بہت اہم ہے۔ آپ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کے محرکات کیا ہیں؟ کیا یہ پیسہ ہے، خاندان، اثر و رسوخ، دنیا میں کوئی تبدیلی لانا، کوئی مقصد پورا کرنا؟ یہ سب جائز محرکات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا اصل کیوں کیا ہے۔ اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنا کیوں جان لیتے ہیں تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز واقعی اہم ہے اور کیا نہیں۔ تبھی آپ غیر ضروری چیزوں کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ تبھی آپ ان بے معنی دوڑوں سے باہر نکل سکتے ہیں جن کا آپ کی منزل سے کوئی تعلق نہیں۔ تبھی آپ ان لوگوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو بظاہر بہت کامیاب نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا پیمانہ آپ کا پیمانہ نہیں ہے، اور شاید وہ اپنے پیمانے پر بھی اتنے کامیاب نہ ہوں جتنا وہ دکھتے ہیں۔ تبھی وہ سکون، وہ یوتھیمیا پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر سینیکا نے کیا تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی جتنا زیادہ آپ حاصل کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کرتے ہیں، اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اپنے اصل مقصد کے ساتھ وفادار رہنا۔ بالکل، لیکن اتنا ہی زیادہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، ورنہ ہم بھی گرانٹ کی طرح بھٹک سکتے ہیں۔ بالکل۔ وہ جال بہت پرکشش ہے، یہ سوچنا کہ کاش میرے پاس وہ ہوتا جو فلاں کے پاس ہے تو میں خوش ہوتا۔ اس وہم سے نکلنے کے لیے شاید ایک دو بار گرنا بھی پڑے، لیکن ہمت اور سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم خود کو ان راستوں سے روکیں جو ہمارے نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ترجیحات جاننا، انا کے فریب سے بچنا، دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنا راستہ خود بنانا اور اس پر قائم رہنا، یعنی یوتھیمیا حاصل کرنا، یہی حقیقی اور دیر پا کامیابی اور اطمینان کی کلید ہے۔ بالکل، گرانٹ اور شرمین کی کہانیاں اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ایک نے اپنی یوتھیمیا پائی، دوسرے نے کھو دی۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے والا سوال چھوڑتے ہیں۔ جی ضرور۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج آپ اپنی زندگی سے کوئی ایک غیر ضروری دوڑ نکال سکتے تو وہ کون سی ہوتی؟ اور اس سے جو وقت اور توانائی بچ گئی اسے آپ اپنے اصل مقصد کے قریب جانے کے لیے کہاں استعمال کرتے؟ یا یہ سوچئے کہ کون سے بیرونی پیمانے ہیں جو لاشعوری طور پر آپ کی کامیابی کے احساس کو متاثر کر رہے ہیں؟ اور آپ انہیں اپنے ذاتی یوتھیمیا کے مطابق کیسے اثر نو ترتیب دے سکتے ہیں؟ ان سوالات پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہوئے
جی ان سوالات کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں